तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुख़ दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। दे के एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे, फ़क्र की शान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। फितने मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम बांगे दरा में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अम्मार महबूब और मेरे साथ मौजूद हैं अहमद हातिफ सिद्दीकी साहब। सामीन कराम, लीडरशिप, हम आजकल इस मौजू को बहुत ज़्यादा सुनते हैं। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो भी इस पे बात करते हैं, लोग किताबें लिखते हैं। ये हमेशा से मुस्लिम बल्कि इंसानी माशरों का एक मौजू रहा है कि कोई फ़र्द जो है वो लीडरशिप पे पहुंचता कैसे है, लीडरशिप के औसाफ क्या होते हैं। तो इकबाल ने अपनी एक नज़म ज़रब कलीम की ये नज़म है जिसका उन्वान है इमामत, जिसमें लीडरशिप की जो है वो कुछ खूबियाँ बताई हैं। और ये बताया है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ़ लीडरशिप की खूबियाँ नहीं बताई बल्कि इमाम बरहक के औसाफ बताए हैं, क्योंकि लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इकबाल ने इमाम बरहक। तो मैं गुजारिश करूँगा अहमद हातिफ सिद्दीकी साहब से कि आज की ये जो नज़म है इमामत, इसकी तशरीह आपके सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नज़म जो है वह हमारे तमाम कायदीन को अपने सामने रखनी चाहिए, और ख़ास तौर पर उन कायदीन को जो इस मुल्क को और इस कौम को बामे उरूज पर ले जाना चाहते हैं। बहुत अच्छे दिलकश अंदाज में इकबाल ने आगाज़ किया है कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। वाह। असरार है सिर की जमा, राज। सही। तो जिस तरह मैं राज़ों को पा गया हूँ, भेद समझ गया हूँ कि कौमों की तरक्की का और उनके उरूज पर पहुँचने का क्या भेद है, क्या राज है, तो इन्होंने दुआ की पूछने वाले के हक़ में कि अल्लाह तुझे भी इन राज़ों तक और इन भेदों तक पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और शायद इसलिए भी कि ताकि जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो तू समझ जाए। हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। हक यानी अल्लाह ताला। हाँ, अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से एक नाम हक भी है। सही। तो यहाँ हक से मुराद अल्लाह ताला ही है कि हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। सही। कि अल्लाह ताला तुझे भी मेरी तरह भेदों का राजदां बना दे। अच्छा, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। सही। अच्छा, यहाँ इमाम देखिए, इमाम कहते हैं आगे रहने वाले को, वो पेशवाई करने वाले को, क़यादत करने वाले को, लीड करने वाले को इमाम कहते हैं। अब हमारे यहाँ ये इस्तिलाह भी बन गई है। जी हाँ। यानी मस्जिद का जो हमारा पेशवा होता है या कायद होता है उसको इमाम कहते हैं, और इसी तरह दीनी मामलात में जो हमारी रहनुमाई करता है उसको भी इमाम कहते हैं। जी जी। तो वो आइम्मा भी हैं जो हमारे फ़िक़ही मामलात में रहनुमाई करते हैं, लेकिन इमाम का मतलब ही कायद होता है, लीडर होता है। ठीक है। तो ये कहते हैं कि तेरे ज़माने का इमाम बरहक, बरहक जो हक पर हो और सीधा रास्ता बता रहा हो। सही। ये वो होगा जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। अच्छा। अब इकबाल के दौर को भी मद्देनज़र रखिए, अपने दौर को भी हमारे ज़माने में जो कुछ हो रहा है उस पे हम मुतमईन हैं, ठंडे पेटों सब कुछ देख रहे हैं, हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं। इकबाल कहते हैं कि इमाम बरहक वो है जो तेरे अंदर एक तड़प और एक बेजारी, बेचैनी पैदा करे कि ये क्या हो रहा है मेरे, और फिर उसको ठीक करने के लिए तुम खुद बखुद उठ खड़े हो। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। और मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। अच्छा।
اچھا، یہاں پر دوست جو ہے، یہ رخ دوست، یہ عشق حقیقی کہ موت کے، یعنی وہ یہ دکھائے کہ اگر تمہیں اپنے رب تک پہنچنا ہے، رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے دوست کے پاس جانا ہے، تو اس کا دروازہ تو موت سے گزر کر کے جاتا ہے. اچھا، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست. رخ دوست مطلب اس آئینے میں تمہیں آئینہ موت کا ہے، اور اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ دوست کا چہرہ نظر آ رہا ہے. تو دوست تک پہنچنے کے لیے موت سے گزرنا پڑے گا. صحیح. یعنی یہ شہادت کا جذبہ پیدا کریں کہ اس کی راہ میں اس کے لیے جان دے دو. جیسے ہی تم جان دو گے، تمہارے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے ہی تمہیں ایک ایسی زندگی نصیب ہو جائے گی کہ جس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی دیا جائے گا، اور زندہ جاوید بھی رہو گے، اور اپنے رب کے پاس، اپنے مالک کے پاس، اپنے دوست کے پاس پہنچ جاؤ گے. تو اب جینا مشکل ہو جائے گا، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. کہ یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ میں اس کے لیے اپنی جان دے دوں، اور جان دے کر کے اس کے پاس پہنچ جاؤں اور اس کے انعامات پاؤں. تو امام برحق جو ہے وہ قائد حقیقی وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے جان دینے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا کر دے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا کوئی نقصان ہو گیا ہے، تب اس کے اندر ایک وہ جوش، یعنی غصہ اور ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے کہ ارے یہ کیا ہو گیا. اب اس نقصان کا ازالہ کرنے کی فوراً وہ کوشش کرتا ہے. صحیح. اور تو لیکن ہمیں جو نقصان عظیم ہو چکا ہے، ہمارا کردار وہ نہیں رہا، ہمارے عقائد وہ نہیں رہے، ہمارے نظریات وہ نہیں رہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا مقام بھی وہ نہیں رہا کہ ہم حاکم سے محکوم ہو گئے، غالب سے مغلوب ہو گئے. اس کا احساس ہی نہیں ہے اس نقصان کا. تو قائد کوئی اس حقیقی کو اپنا نقصان ماننے کا جو ایک وہ ہوتا ہے کہ کوئی احساس ہوتا ہے، وہ تک نہیں ہے قوم کے اندر. احساس بھی نہیں ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا. یعنی نقصان کا بھی ایسے، کارواں کا سب کچھ لٹ گیا ہے، کوئی بات نہیں، احساس ہی نہیں ہے. صحیح. ہمارے اخلاق وہ نہیں رہے، عقائد وہ نہیں رہے، اعمال وہ نہیں رہے، کردار وہ نہیں رہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا مقام بھی وہ نہیں رہا، لیکن کوئی احساس نہیں ہے اس نقصان کا. کہتے ہیں دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، یعنی خون کھول اٹھے کہ یہ نقصان ہو گیا ہے ہمارا، اور فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اچھا، جب عمارت کے لیے، یعنی دولت کے لیے اور تعیش کے لیے، آسانیوں کے لیے، آرام کے لیے تگ و دو ہو رہی ہو، تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کا اخلاق بگڑ رہا ہے یا کردار بگڑ رہا ہے. مقصد یہ ہے نہیں نا، پھر وہ مقصد تو کچھ اور ہے. ہاں، مقصد کچھ اور ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. یعنی جب آپ کے اندر فقر پیدا ہو جائے گا اور دولت سے بے نیازی ہوگی اور دولت کی محبت نکل جائے گی، تو پھر تو تلوار کی طرح ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی. بس ایک اللہ کی رضا چاہیے، اور وہ مقام چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. صحیح. یہ ہے تو، اور یہ ہمارا نقصان ہو گیا ہے جی جی کہ ہم سب کچھ کھو بیٹھے ہیں. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. پھر تو یعنی ہر چیز تلوار ہو جاتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا نا اقبال نے کہ ماں سے واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. جی بالکل. ہاں، کہ پھر اللہ کی بڑائی اور کبریائی جب بلند کریں گے تو پھر وہ سب کو جلا کر کے خاک کر دے گی. تو یہ تلوار جو ہے وہ بھی ماں سے واللہ کے لیے ہے کہ فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اور پھر یہ کنکلوژن ہے کہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی. ملت بیضا کا مطلب ہے مسلم امہ. صحیح. بیضا یا ابیض سفید کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے یعنی ملت بیضا ان معنوں میں، یعنی چمکتی ہوئی، سفید
ملت جو ہے یہ مجازن امت مسلمہ کے لیے استعمال کیا گیا، اور یہ ملت بیضا ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو ملت بیضا کے لیے یعنی امت مسلمہ کے لیے اس شخص کی لیڈرشپ یا امامت یا قیادت جو ہے وہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اور یہ اس زمانے میں بھی بر صغیر میں کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ بھئی انگریز ہمارے حاکم ہیں، اب ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تو ایسے شخص کی لیڈرشپ جو ہے وہ فتنہ ہے، وہ فتنہ ہے، وہ ختم۔ اچھا، اب یہ آپ کو شاید علم میں ہو کہ دارالحرب قرار دیا گیا ہندوستان کو، صحیح، اور دارالحرب میں جمعہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جمعہ جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ظہر کے فرض جو ہے ساقط ہو جاتے ہیں، 2 خطبے سنتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ 4 فرض پورے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن دارالحرب میں جمعہ نہیں ہوتا، تو وہاں پھر پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے بر صغیر کی تمام مساجد میں وہ 2 فرض بھی پڑھے جاتے ہیں اور 4 چاہے اسے سنت کہیں یا کچھ بھی کہیں، جی جی، لیکن وہ وہی ظہر کے فرائض کے قائم مقام ہے۔ یہ فتویٰ دیا گیا تھا کہ چونکہ یہ دارالحرب ہے لہذا جمعہ ہوتا نہیں ہے یہاں پر، آپ کو وہ 4 فرض جو ہے ظہر کے پڑھنے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی فتوے دیے گئے دارالحرب کے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ جو سلطان ہے ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو جبکہ جو ایسے علماء بھی تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جہاد کرنا ہے۔ اچھا، اس میں شاہ اسماعیل شہید وغیرہ اور سید احمد شہید وغیرہ نکلے جنہوں نے جہاد کیا اور آگے بڑھے، لیکن سلاطین کا پرستار جو ہے انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا، اب یہاں اقبال یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام علماء، وہ تمام لوگ، وہ تمام قائدین جو کہتے ہیں کہ جی جو آپ کا حاکم ہے اس کی اطاعت کریں، وہ فتنہ ملت بیضا ہے۔ صحیح، مطلب جو ناحق ہمارے اوپر آ کے بادشاہ بن بیٹھا ہے اور اللہ کی فرما روائی کی بجائے وہ اپنی فرما روائی پہ لوگوں کو تیار کرنا چاہتا ہے، اور اس کا پرستار بننے پہ جو لیڈرشپ آپ کو راضی کر رہی ہو، تو اقبال نے اس لیڈرشپ کو ملت بیضا کے لیے فتنہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام برحق جو ہیں اس قوم کو نصیب ہوں، جو اس قوم کو حاضر و موجود سے بیدار کر دیں اور فقر کی سان چڑھا کر تلوار کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔